मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़र रुसुल उक़्क़ितत लिअय्यि यौमिन उज्जिलत लियौमिल फ़स्ल वमा अदराका मा यौमुल फ़स्ल। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। और वो वक्त होगा जब रसूलों की हाज़िरी का वक्त आन पहुँचेगा, और ये उस रोज़ वाक़ हो जाएगी जिसके लिए काम उठा कर रखा गया है, फ़ैसले का दिन। और तुम्हें क्या खबर वो फ़ैसले का दिन क्या है? सूरह मुरसलात है। मक्का मुकर्रमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी ज़िंदगी का चौथा साल चल रहा है। इब्तिदाई महीनों की बात है। मक्के में एक हैजान, एक बेचैनी फैल गई है कि ये हमारे खुदाओं के बारे में क्या कह दिया गया। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बुत का, किसी खुदा का, उनके किसी मजहबी शख्सियत का नाम नहीं लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत बहुत ही मुस्बित और मुख्तसर थी। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। दुनिया के लोगों कहो अल्लाह है कि उसके सिवा कोई लायक परस्तिश माबूद नहीं है। अक़ीदे के मामले में इंसान किसी की नहीं मानता, और ये कुरान, इस्लामी तारीख़, इंसानी तारीख़ गवाह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और बीवी अपने बाप और शौहर पर ईमान नहीं लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माँ बाप, पूरी कौम ईमान नहीं लाई। ऐसे कैसे मुमकिन है कि मक्का मुकर्रमा में सिर्फ दावत दी जाए और लोग ईमान कबूल कर लें? असल इसके पीछे जो एक माशी निज़ाम चल पड़ता है, लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरी चीज़, उनके अपने जहनों की तस्कीन होती है। वो जहन ने जो बुत तराशे हैं, उन्हें ही खुदा मानने से जी बहलता है। अब एक खुदा को मान लो और वो भी 24 घंटे हय्य व क़य्यूम है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। तो फिर अब ये तो बड़ा मसला है। ये तो खुदा 24 घंटे हमको देखते रहेगा और हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इन चीज़ों के पेश नज़र इंसानों ने हमेशा ये मसला उनके पास दरमियान में खड़ा रहा है। मक्के के इस दौर में चौथे साल के इब्तिदाई महीनों में अल्लाह ताला ने एक सूरह नाजिल फरमाया, मुरसलात, सूरतुल मुरसलात। इसमें हवाओं के एक निज़ाम के बारे में बात की गई। वल मुरसलाति उर्फ़न फल आसिफ़ाति अस्फ़न वन नाशिराति नश्तन फल फ़ारिख़ाति फ़रख़न फल मुल्क़ियाति ज़िक्रन उज़्रन औ नुज़रा इन्नमा तुअदून लवाक़ि। हवाएँ जो पै दर पै भेजी जाती हैं, तूफ़ानी रफ्तार से चलती हैं, बादलों को उठा के फैलाती हैं, फिर फाड़ कर जुदा करती हैं, फिर दिलों में खुदा की याद डालती हैं, उज़्र के तौर पर या डरावे के तौर पर। तुमसे जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है वो ज़रूर वाक़ई होने वाली है। इंसान ने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, आपने, मैंने, हमारे अतराफ़ के रहने वालों ने देखी हैं, लेकिन बहुत कम गौर करते हैं। हवा एक ऐसी चीज़ है जो इंसानी ज़िंदगी के लिए, बल्कि कायनात की दीगर अशिया की ज़िंदगी के लिए, बहुत सारी अशिया के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसानी ज़िंदगी तो इसके बग़ैर आगे ही नहीं बढ़ सकती। हवा रुक गई, हब्स हो गया, हब्से दम। बहुत सारे लोग दम घुटने से मारे गए। हवा चल रही है, हल्की गर्मी है, काबिल बर्दाश्त है। गर्मी ज़रा हवा की तेज़ी बढ़ गई है। बक्से खुल गए, कपड़े निकाल लिए, गर्मी के कपड़े निकाल दिए, वो जो सेंध के गुज़िश्ता साल रखे थे वो। गर्मी बहुत बढ़ गई। अब इंसानों को ठंडी हवा चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, शरबतों का एहतमाम हो रहा है। गर्मी इतनी बढ़ गई कि लू चल रही है, हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, बेशुमार आदमी मारे गए, फसलें तबाह हो गई। हवा चल रही है, हल्की सी खुनकी आ गई है। गर्मा के बाद में सरमा का मौसम शुरू हुआ। चंद दिन तक तो बड़ा अच्छा दिखता है, फिर इसके बाद फिर ज़रा बढ़ गई सर्दी, खुनकी बढ़ गई। अब बक्से फिर खुल गए, अब सर्दी के कपड़े निकाले जा रहे हैं। अब पुराने स्वेटर, ओवरकोट, ओवरऑल सारे के सारे निकल रहे हैं। सर्दी बहुत बढ़ गई, पाला पड़ गया। हवा तेज़ चल रही है, सर्द हवा, पाला पड़ गया, फालिज हो गया किसी को, फसलें तबाह हो गई। सर्दी की वजह से बेशुमार लोग मारे गए। सिर्फ हवा चल रही है, तूफ़ानी रफ्तार से चल रही है। बड़े बड़े दरख्तों को, इलेक्ट्रिकल पोल्स को उखाड़ के फेंक दिया, उसमें रास्ते जाम हो गए, बहुत सारे इलाकों की बिजली जाती रही। तुमने क्या समझ रखा है? ये हवा का जो निज़ाम है अलर्ट अप चल रहा है, इसका चलाने वाला, इसकी निगरानी करने वाला, इसके बारे में अहकामात देने वाला कोई नहीं है।
یہ باقاعدہ ایک نظام ہے جو اللہ کے حکم سے چلا جا رہا ہے، اور اتنی چیزوں کو دلیل کے طور پہ رکھ کے اللہ فرما رہا ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جائے انما توعدون لواقع، قیامت ہوگی۔ مکے میں قیامت پر، آخرت پر بہت زور دیا گیا تھا، اس لیے کہ مکے والے اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے تھے، مانتے تھے خدا۔ کعبۃ اللہ کا نام انہوں نے بیت اللہ ہی رکھا تھا، بیت الہ نہیں رکھا تھا، حالانکہ 360 بت بٹھا رکھے تھے۔ اپنی دانش میں اللہ کے اختیارات اور اللہ کی صفات کو بہت ساری اس کے بندوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب ان سے سوال کیا جاتا من خلق السماوات والارض یقول للہ، جب ان سے پوچھا جاتا آسمان زمین کس نے بنائے، کہتے اللہ نے۔ بارش کون برساتا ہے، اللہ نے۔ اولاد کی زندگی موت کس کے ہاتھ میں، اللہ کے۔ پھر یہ دوسروں کو کیوں مانتے ہو گیا؟ باپ دادا مانتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو سمجھا، ان میں یہ بھی شاید خدا کے قریبی بندے ہیں۔ ہم چونکہ گنہگار ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے مانگے تو قبول ہو جائے گی۔ آج یہ نظریہ مسلمانوں میں در آ چکا ہے، اور بڑے بڑے نام نہاد ہمارے دیندار اس کی تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے جب ستارے مان پڑے، اب یہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور اس وقت رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ یہ آیتیں میں نے یہاں سے شروع کیا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے اپنے آپ کو اور آپ کو کہ قیامت میں 1,24,000 یا 40,000 نبی اپنی اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے، خاتم النبیین ہیں، اور ہم آخری امت ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قیامت کے دن حساب کتاب ہمارا پہلے ہوگا۔ یہ بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے تو شاید ہماری زندگیاں بدل جائے، ہم کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے، اور پھر وہ کام کرنے لگیں جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر عائد فرمائی ہے۔ یہ 1,24,000 انبیاء، پیغمبر، رسول، ان کے امتی کھڑے ہوئے دیکھتے رہیں گے۔ سب سے پہلا مقدمہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور امت سے پہلے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسولوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور سورہ اعراف میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ پیغام آیا، پہنچایا نہیں پہنچایا، اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا۔ اب ذرا سوچ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں، 1,24,000 پیغمبر اپنے امتیوں کے ساتھ، آپ کے امتی بھی سامنے کھڑے ہیں، اللہ کا عرش سامنے لگا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹیں گے، صحابہ کی طرف دیکھیں گے، گواہی دیں گے، اب پوچھیں گے میں نے دین پہنچایا؟ پورے صحابہ کرام فرمائیں آپ نے کما حق ہو، حق ادا کر دیا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ صحابہ پلٹیں گے تابعین کی طرف، تبع تابعین کی طرف، اس کے بعد ایک باری آئے گی ہماری 21ویں صدی یا عربی اعتبار سے 1441 ہجری میں ہم لوگ ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا رسول نے پیغام پہنچایا؟ کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ ہے کوئی جواب؟ آپ کے پاس جواب ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں سیرت کا سلسلہ بند کر کے میں بھی اللہ اللہ کرتے گھر میں بیٹھ جاؤں۔ کوئی جواب نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ جھوٹی تسلیاں ہیں جسے اپنے دلوں کو بہلا رہے ہیں کہ سیدھی کروٹ سو جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، جنت میں جگہ دے گا۔ یہ سب غلط فہمیوں میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری آپ نے ہم پر عائد کی ہے وہ پورا کرے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے، نہ آپ کے ہاتھ سے ہم حوض کوثر کے پانی کو پی سکیں گے۔ اگر سوچئے نا، حوض کوثر پہ پینے کے لیے جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا میرا کام کر کے آئے، اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے، برے صغیر کے لوگوں سے، تم تو شرک کے سمندر کے بیچ میں رہتے تھے، اور میں غار حرا سے جب نکلا تھا تو میں اکیلا مسلم تھا۔ حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، ابو بکر نے اسلام قبول کیا، زید بن حارثہ نے کیا، علی بن ابی طالب نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سب اسلام میں داخل ہوئے۔ تم کا تو مکمل قرآن میں تمہارے درمیان چھوڑ کر آیا تھا، سیرت چھوڑ کر آیا تھا، اور تمہارے زمانے نے اتنی ترقی کی تھی، ہر چیز تمہارے ٹپ آف دا فنگر کے پاس تھی، ایک انگلی کی جنبش سے یہ تمام کتابیں تمہیں مل سکتی تھی، تمہاری زبانوں میں ترجمہ کی ہوئی تفاسیر، تقاریر، ان کی وضاحتوں کے ساتھ علماء، میری امت کے علماء نے یہ کام آسان کیا تھا تمہارے لیے،
پڑھنے سننے لکھنے کی بھی تمہیں تکلیف تھی؟ کیا کوئی جواب ہے ہمارے پاس ربی اعظم کا؟ بس یہ کہیں کہ میں آپ کا امتی ہوں، میں نماز پڑھ کے آیا، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، لہذا حوض کوثر سے پانی پلا دیجیے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر اللہ فرما رہا ہے الم نہلک الاولین، خاص طور پہ اللہ سزائیں ان کو دیتا ہے جو اللہ کے دین کے دعوے دار ہوتے ہیں، نبیوں کے ماننے والے ہوتے ہیں. پھر وہ کام جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ انہیں پوری قوم کو برباد کر دیتا ہے، ان کی جگہ نئی قوموں کو لاتا ہے. ہے قصے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، ثم نتبعہم الآخرین. یہی سلسلہ ہم آگے بھی رکھیں گے روا. کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ مشرکین نہیں کہہ رہا ہے، کافرین نہیں کہہ رہا ہے، مجرم. کوئی آدمی کسی ملک کا رہے، کوئی غیر قانونی کام کرے، اسے مجرم کہا جاتا ہے. اس کو فوری شہریت اس کی منسوخ نہیں کی جاتی، مجرم ہے. تم مسلمان ہو لیکن تم نے جرم کیا ہے. سب سے بڑا تم نے قرآن اور حدیث کی، سیرت کی تعلیمات تم نے دنیا والوں سے چھپائی ہیں، نہ قولاً پیش کی نہ عملاً پیش کی. پھر تمہاری حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ الم نخلقکم من ماء مہین، ہلکے گندے اچھلتے ہوئے پانی سے ہم نے نہیں بنایا. وجعلنا فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. کہاں رکھا؟ ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر. اور کیسے وہاں پر ایک گندے پانی کے بوند سے ہم نے تمہاری انسانی تخلیق کی ہے. 9 مہینے کے بعد میں انسانی شکل دے کر دنیا کے اندر وجود میں لایا تمہیں. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اور جس زمین پہ تم رہتے ہو اس کو ہم نے زندہ مردوں کے لیے، جب تک زندہ ہو پیٹ پہ چلتے رہو، جیسے مر جاؤ گے پیٹ میں چلے جاؤ گے. پھر جنتیوں کا کچھ ذکر ہے، دوزخیوں کا کچھ ذکر ہے. دوزخیوں کو کیا کیا سزائیں دی جائیں گی اور جنتیوں کو کیا کیا انعامات دیے جائیں گے. آخری آیت میں اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے. 2 باتیں ہیں آخری آیتوں میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، رکوع نہیں کرتے. رکوع صرف نماز میں کیا جاتا ہے، حج میں، روزے میں، زکوٰۃ دیتے وقت رکوع نہیں کیا جاتا نماز میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار مسلمان نماز نہیں پڑھتے. ذمہ داری کس کی ہے؟ میرے خاندان والوں کو نصیحت کرنا، سمجھانا، بنانا، اچھے ڈرا کر. جو میرے ماتحت ہیں، میرے ڈپینڈنٹ ہیں، ان پر تو پورا زور چلتا ہے میرا، ورنہ کھانا پینا بند کر دیے. اب جن پہ زور نہیں چلتا انہیں نصیحت سے بھلی بات، دل میں اتر جانے والی انداز میں گفتگو. پھر اللہ آخر فرما رہا ہے اگر تم نے یہ کام کر لیا تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب یہ پیغام اتنا واضح پہنچنے کے بعد اور کوئی اور کتاب تمہیں چاہیے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کچھ اور وضاحتیں تم کو چاہیے؟ عمرہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے. جانتے ہیں نا عمرہ کا مہینہ کون سا مہینہ؟ 7واں مہینہ رجب. اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ رجب. رجب صرف عمرہ کے لیے مختص تھا. حج کے لیے 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے کائنات جب بنائی ان کو محترم قرار دیا تھا. ہر زمانے میں لڑائی جھگڑا، جنگ، فساد. آدمی کو اگر احرام میں دیکھ لیا باپ کا قاتل ہے، بدترین دشمن ہے، ازلی عداوت ہے. لیکن بھول جانا اب وہ اللہ کے گھر کا مسافر اسے جانے دو. امن میں یہ 4 مہینے امن کے ہوتے تھے. 7واں مہینہ قریب آ رہا ہے. میں نے عرض کیا نا 4تھا سال شروع کے مہینے چل رہے ہیں. اب قریش کے اندر ایک بے چینی پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے ہیں اس کو سن کر ہمارے اپنے گھر والے ان کے پیرو بن چکے ہیں. کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کے شوہر، کسی کی بیوی. اب یہ باہر سے جب عرب کے حجاز کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے ہم ان کو روک کیسے سکیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب کانفرنسز ہو رہی ہیں، بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں کعبۃ اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ایک میٹنگ، ایک کانفرنس کا لفظوں کے ذریعے اس کی فوٹوگرافی کر کے ہم کو دے دیا ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا. 7 آیتیں تو 4تھے سال کے شروع میں کہ دعوت پہنچائیے یا ایھا المدثر قم فانذر. یہ تو 7 آیتیں ہوں گی. اب چند مہینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ بقایا حصہ قریش کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پردہ فاش کر رہا ہے. یہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے پیغام کو روکنے کے لیے کیا سازشیں کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے. یہ دیکھیں ایک میٹنگ ہو رہی ہے، تمام سردار بیٹھے ہیں،
مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ بھائی ہم کہہ دیں گے یہ صاحب شاعر ہیں. تو ایک بڑے صاحب تھے عمر رسیدہ, انہوں نے کہا کہ نہیں. ولید بن مغیرہ, انہوں نے کہا کہ نہیں سب ایسی باتیں ہیں, شاعری کی ہر قسم ہم جانتے ہیں, غزل ہے, نظم ہے, مرثیہ ہے, قصیدہ ہے, ہجو ہے, یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں, اور یہ کلام جو ہے یہ شاعری نہیں. تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ کاہن ہے. نہ 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 نہ, ہم کاہنوں کو بھی جانتے ہیں, اوٹ پٹانگ قسم کے جملے بولتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کچھ اڑنگ بڑنگ کی آوازیں نکالتے ہیں اور پھر ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں. تو ہم کہہ دیں گے جادوگر ہے. نہیں, یہ جادوگر بھی نہیں. اب جب کئی تجاویز پیش ہوئی اور ایک ہی صاحب ان تجویزوں کو رد کر رہے ہیں تو اب لوگوں کو ذرا چڑھ گئی. لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آپ ہی تجویز پیش کیجئے, بہت زیادہ شاعری نہیں کرنا چاہیے, بہت زیادہ اپنے آپ کو قابل نہیں بتانا چاہیے, ورنہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں, کہ آپ حل آپ ہی پیش کیجئے. اب وہ صاحب چونکہ عمر رسیدہ تھے, ایک بڑے سردار بھی تھے, لہٰذا اب سارے سردار بیٹھے ہوئے یہ درمیان میں کھڑے رہ گئے. انسان کی انانیت, وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے, کردار سے نہیں, بس دھونس جما کر. اب یہ کونے سے وہ کونے تک ٹہلتے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ منظر الفاظ میں قلم بند فرما رہے ہیں, انہو فکر و قدر, اس نے سوچا, بات بنانے کی کوشش کی, فقتل کیف قدر, خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ثم قتل کیف قدر ثم نظر, ادھر سے ادھر جاتے جاتے اچانک آسمان کی طرف نظر اٹھائی, ایسا بڑا غور و فکر تدبر کر رہے ہیں. ثم عبس و بصر, پھر وہاں کونے تک گیا, نظر, گردن جھٹکی, پلٹ کر واپس آیا. ثم ادبر واستکبر, پیشانی سکیڑی, منہ بنایا, پلٹا, تکبر میں پڑ گیا, اور آخرکار ایک جملہ کہہ دیا, فقال ان ھذا الا سحر یوسر. ہم دنیا والوں سے کہیں گے کہ یہ کلام میں جادو ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہے, کاہن نہیں ہے, شاعر نہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. اتنا سلیم الفطرت انسان, اس کے بارے میں کچھ کہیں گے تو لوگ دوسرے سیکنڈ جب سلام دعا کریں گے, بات چیت کریں گے, ہماری ساری باتیں ہوا میں اڑا دیں گے. لہٰذا ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے ہیں اس کلام میں جادو ہے, اور اتنا خطرناک جادو ہے کہ اس کو سننے والا اپنے باپ سے, بیٹے سے, عزیزہ قریب دوستوں سے جدا ہو جاتا ہے. بس اس کلام کو سننا نہیں چاہیے. چلیے بات جم گئی, اس بات پر اتفاق ہو گیا. اب عمرہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے قریش نے اپنے لوگوں کو مختلف مکے میں داخل ہونے والے راستوں پر ٹھہرا دیا, چیک پوسٹ بنا دی وہاں. اب جو قافلہ باہر سے آ رہا ہے, مشرکین مکہ کے لوگ انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی اندر جانا, خیال رکھنا کہ ایک صاحب ہیں, ان کے پاس ایسا خطرناک جادوئی کلام ہے, تم سن لو گے تو تم اپنا عقیدہ, اپنا سوچ, فکر, ہر چیز بدل لو گے, ان کے پیرو بن جاؤ گے, اور باپ دادا کے طریقہ کار کو چھوڑ دیں. لوگ ہیبت کھا گئے. لوگ ہیبت بہت جلدی کھاتے ہیں. آج دیکھیے نا, آج دنیا ہیبت کھا کر لاک ڈاؤن میں بیٹھی ہوئی ہوتا ہے. یہ ہیبت کیوں کھاتا ہے انسان؟ اس لیے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں, اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ تو اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے, اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں. احتیاط اور بات ہے, ڈرنا اور بات. اللہ تعالیٰ نے کیا دنیا بنائی ہے. بسا اوقات اللہ اپنے کاموں کو مشرکین اور کافروں سے بھی لے لیتا ہے, فاسق و فاجر سے لے لیتا ہے. اب دیکھیے نا, جو کام, اب صحابہ کتنے ہیں, بڑی مشکل سے 100-150 ایمان لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ہر قافلے کے پاس پہنچنا ہوتا, اور عرب کے کونے کونے سے چو طرف سے مکے میں لوگ داخل ہو رہے ہیں, یمن کی طرف سے آ رہے ہیں, نجران کی طرف سے آ رہے ہیں, عمان کی طرف سے آ رہے ہیں, بحرین کی طرف سے آ رہے ہیں, ایک ایک جگہ سے لوگ آ رہے ہیں, تو کیا کہا جائے گا پھر؟ آپ مدینے سے آ رہے ہیں, کتنے لوگ چاہیے ان تمام قافلے والوں سے ملنا اور ایک ایک تک بات سمجھانا. اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کام لے لیا. لوگوں کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ ایک مدینے میں صاحب ہیں جو بہت ہی ان کے پاس خطرناک کلام. اب انسان کی دوسری چیز جو فطرت میں اللہ نے ودیت کی ہے, کھوج, کون ہے, کیا ہے. اور انسانی مزاج یہ ہے کہ جہاں نہیں دیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے وہیں جھانک کے دیکھتا, جو بات نہیں سننے کے لیے کہا جاتا ہے کان لگا کے وہی سنتا ہے. یہ جستجو, یہ کھوج, یہ کیوریاسٹی انسان کی. بہت سارے آئے, بہت سارے, کچھ نہیں سنے, کانوں میں روئی ٹھوس لے کے گئے,
ڈر ڈر کے رات کا وقت آتے تھے، اکیلے میں طواف کر کے عبادت کر کے چلے آتے۔ ان میں سے ایک مدینے کے صاحب بھی آئے، سامت بن سوید۔ یہ مدینے میں ان کو کامل کہا جاتا تھا، بڑے عالم تھے، سمجھدار تھے۔ یہ جب آئے تو پہلے تو اپنے کانوں میں روئی لگائے اور کعبے کے طواف کے لیے آئے۔ جب ایک دو چکر لگائے تو دیکھا کہ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے عبادت میں مصروف ہیں۔ جی کڑکا کر ایک فیصلہ کر لیا کہ بھائی لوگ مجھے اتنا عقل مند اور ذہین سمجھتے ہیں، اب میں ایک صاحب سے اگر بات کروں گا تو میرا عقیدہ بدل جائے گا، میرے خیالات ایسے کیسے ممکن ہے، ایسا کیا کلام ان کے پاس ہے، چلیے میں جا کے بات کرتا ہوں۔ اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سلام دعا ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، پوچھا اے میرے قریشی بھائی آپ کیا بات رکھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں بات سمجھائی۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس تو اور بہترین کلام ہے، ٹھہریے میں بھی لاتا ہوں۔ اپنے خیمے میں گئے اور جا کر وہاں سے حکیم لقمان کے کچھ ارشادات اور زرعی اقوال نکال کر لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کلام ہے، لیکن میں جو کلام لایا ہوں اس سے بہتر ہے۔ اب آپ نے قرآن سنایا اور سن کر بہت متاثر ہوئے۔ اب اس کے بعد جب گئے تو یہ پتہ نہیں چل پایا کہ آیا یہ مسلمان ہو کر گئے یا وہاں بعد میں مسلمان، اس کے بعد میں شاید وہاں کچھ مدینے میں جھگڑا وغیرہ ہو گیا اور یا پھر ان کا طبعی طور پہ انتقال ہو گیا۔ بہرحال سورہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بشر کا کلام ہے اور ہم نے لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں انہیں دوزخ میں ڈالیں گے تمام، خاص طور پہ وہ صاحب کو، وہ جو بڑے لیڈری کر رہے تھے، اور ہم نے جہنم کی نگرانی کے لیے علیہا 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اب بتائیے حساب کتاب کریں گے تو پتہ چلے گا کہ انسان اربوں کی تعداد میں جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ہر نبی کو ماننے والے، ایمان لانے والے بڑے کم تھے، بڑی تعداد انکار کرنے والوں کی رہی۔ نوح علیہ السلام کی مثال سامنے، اس کے بعد میں جتنے چلے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں تو کوئی ایمان نہیں لایا سوائے بیوی اور 10 سالہ بھتیجے کے، پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اب بقایا قوموں میں سے چند آدمی اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لائے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو ایک بڑی تعداد جہنم میں جا رہی، تو لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ جب یہ بات پتہ چلی کہ اتنے کروڑ انسانوں کی نگرانی کے لیے صرف 19 فرشتے ہیں، اور فرشتے بالکل ان کے نزدیک، ان کی دانست میں، ان کے اپنے فہم کے مطابق بڑی نازک کمزور مخلوق ہے، لوگوں کا بڑا زور کا قائقہ لگا۔ ایک پہلوان وہاں سے جا رہے تھے، جب انہوں نے یہ جملہ سنا کہ دوزخ کے نگران صرف 19 فرشتے ہیں، تو وہ سرداروں کے سامنے آ کے کھڑے رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے سرداران قریش، 18 سے تو مقابلہ میں کر لوں گا، میں جیت جاؤں گا۔ اب تم سب مل کر ایک سے لڑائی نہیں لڑ سکتے؟ تو بڑے زور کا قہقہا پڑا۔ اب ان نالائقوں کو، ان نادانوں کو کیا پتا کہ ایک فرشتے کو اللہ نے کیا طاقت اور کیا صلاحیتیں دی ہیں کہ اگر وہ ایک چیخ مارے تو پوری بستی کے لوگ بیٹھے بیٹھے مر جائیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے علاوہ جو اللہ کی فوجیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات دنیا والوں کو بتائی، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین۔ ہر جان اللہ کے ہاں گروی رکھی ہوئی ہے۔ اب گروی مارٹگیج آپ جانتے ہیں نا، اچانک پیسوں کی ضرورت پڑی، ہم قیمتی چیز 100 روپے کی ہے، اس کو 25 روپے 30 روپے کے اندر دے کر رکھا کر لا رہے ہیں، قیمت کم لی، قیمت زیادہ، تاکہ یہ جلدی پیسے رقم واپس کر کے وہ قیمتی بھاری چیز واپس لے لی جائے۔ تو جان تمہاری ہمارے ہاں گروی ہے، نیکیاں کرو اور چھڑا لو۔ کل نفس بما کسبت اصحاب الیمین، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، سوائے بائیں دائیں رائٹ ہینڈ والوں کے، یہ جنت میں جائیں گے، فی جنات یتساءلون، جنت میں چلے جائیں گے اور پوچھیں گے بھائی ہمارے بہت سارے رشتہ دار، عزیز قریب، دوست جو مسلمان تھے، کیا بات ہے آج ہمارے ساتھ جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کیا جرم ہوا ان سے، کیا غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں عن المجرمین، یہ فوری، اور کون سی چیز انہیں جنت کی بجائے ما سلککم، وہ جھانک کر دیکھیں گے ہزاروں میل دور جہنم میں، وہ جلتے ہوئے نظر آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیا کیا تم نے کہ دوزخ میں تمہیں جانا پڑا؟ ان کا جواب، پہلا جواب سنیے، لم نکو من المصلین، نماز پڑھتے تھے، با جماعت نہیں پڑھتے۔ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ گھر میں نماز پڑھ لیں، نہ مسجد میں پڑھنے سے فضیلت ہے، نہیں فضیلت نہیں ہے، کس نے کہہ دیا فضیلت ہے؟ یہ فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوئی، پھر ہم کس کی سنت پہ چل رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں، تو ہر بالغ مرد کو اس کی نماز گھر میں ادا ہو ہی نہیں سکتی،
نابالغوں پر تو کوئی چیز فرض ہی نہیں ہے. جب فرض ہے تو فرض مسجد میں ادا ہوگی. ہاں اس کے ثواب زیادہ ہیں یہ اور بات ہے، لیکن گھر میں پڑھ لو ادا ہو جائے گی. ادا نہیں ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا حکم دیا کہ سفر کر رہے ہو 3 آدمیوں جماعت کر لو اور ایک کو اپنا امیر مقرر کر لو. ان کا جواب ہوگا لم نکن من المصلین، ہم مصلیوں میں سے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین، نہ نماز پڑھ کے اللہ کا حق ادا کرتے تھے، نہ غریب کو کھانا کھلا کے غریبوں کا حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم ہنسی مذاق دل لگی کرنے والوں میں سے. کنا نکذب بیوم الدین، قیامت تو ہوگی نہیں، ہوگی بھی تو یار جتنی ہیروئنیں ہیں نا، اتنی خوبصورت عورتیں ہیں فلم انڈسٹری کی، یہ سب جہنم میں جائیں گی تو وہاں پہ ایکٹیویٹی رہے گی. یہ دل کے بہلانے کے لیے دنیا میں جملے تو اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن دوزخ کی آگ کو اپنی آنکھوں سے جب انسان دیکھ لے گا، جو کوئی ہو اس کا حال خراب ہو جائے گا. صرف دیکھ کر حال خراب ہو جائے گا. جلنے جلانے کی بات تو بہت دور کی. حتی اتانا الیقین، اب یہ دوزخی کہیں گے آخرکار ہمیں یقین آ گیا. اب اللہ ان کے بارے میں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، آج کسی کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے کلام نصیحت بھیجا ہے، اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. اور کیسے منہ موڑ کے بھاگ رہے ہیں قرآن سے؟ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جنگلی گدھا جیسا جنگل میں شیر کی بو یا اس کی آہٹ محسوس کر کے بھاگ پڑتا ہے. یہ مسلمان قرآن سے بھاگ رہے ہیں. آج بے شمار مسلمان ہیں دنیا والوں کو دین سکھانے کے لیے نکلے ہوئے، ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن غار ہرا سے قرآن لے کر آئے تھے. ہاں کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لیکن آپ کے ذہن میں تھا، آپ کی شخصیت میں تھا. آپ تو چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ تھے. صحابہ اکرام نے قرآن کے ذریعے تبلیغ کی، کسی اور کتاب کے ذریعے نہیں کی. اور ان سے جب کہا جاتا ہے یہ سمجھتے ہیں ہم دشمن ہیں، مخالفت کر رہے. نہیں ہیں ہمارے بھائی، ہم تو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے کر انہیں دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں. اپنے بھائی سے ہم دشمنی کیسے کریں گے؟ ان سے نفرت کیسے کریں گے؟ اگر اچھی صلاح دینا دشمنی ہے تو پھر آپ اس کو دشمنی سمجھیے. اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے نام اللہ تعالیٰ کھلے ہوئے خطوط بھیجے. کلا بل لا یخافون الآخرہ، اصلی بات یہ ہے کہ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں. ان کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ ریمائنڈر ہے. قرآن ریمائنڈر ہے. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا، میرا، آپ کا، ہر کسی کا ذکر ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کا راستہ اختیار کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور اس کا حقدار وہ ہے، حق یہ ہے کہ اس سے تقوی حاصل کیا جائے، اور اس کا اہل تقوی کرنے والوں کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. چوتھے سال کے شروع میں ابھی جب کہ حج کا موسم آنا شروع ہوا اور لوگ آگے آنا شروع ہو گئے، قریش نے بات پہنچا دی. اب پورے عرب کی سرزمین پہ بھی یہ لوگ جب عمرہ کر کے واپس ہو گئے تو وہاں پر ایک کھلبلی مچ گئی. جب ہر ایک نے جا کر یہ نیوز دینا بہت ضروری سمجھا. مکے میں ایک صاحب آئے ہوئے، یعنی غیر ارادی طور پر مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایڈورٹائز کر دیا، شہرت دے دی، بات پھیلا دی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سورہ نازل فرمایا کہ اس کا انداز بہت ہی چونکا دینے والا ہے. اور آخری آیتوں میں اللہ نے ایک دھمکی دی ہے انہیں. والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم ہے. والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آتا ہے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے. واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے. والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اتنی بڑی چھت قائم کی ہے. والارض وما طحاها، اور زمین کی جسے بچھانے والے نے بڑا خوبصورت انداز میں بچھایا ہے. ونفس وما سواها، اور نفس انسانی کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہموار کیا ہے اور انسان کے اندر ایک صفت خصوصی رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کی پہچان اور پرکھ رکھی ہے، پرہیزگاری اور بدکاری اس پر الہام کر دی ہے کہ کون سی چیز کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، انسان کے اندر ہے. یہ دن رات آپ محسوس کرتے ہیں. لوگ
ہم اگر کوئی رشوت لینے والا رشوت لیتا ہے تو اس کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی تعویلیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، میرے ایسی ضروریات ہیں، مجھے تنخواہ نہیں مل رہی وقت کے اوپر، مجھے کم دیا جا رہا ہے میری صلاحیتوں سے۔ ارے بھائی، جب تم نے کانٹریکٹ کیا تو نہیں کانٹریکٹ پہ سائن نہیں کرنا تھا، جب تک کہ تمہارے معیار کے مطابق سیلری نہ ہو، تنخواہ نہ ہو تو نہیں کرنا تھا۔ اسی لیے اب تم بہانے بنا رہے ہو کہ رشوت لینے کے لیے۔ اچھا، اب یہی رشوت لینے والا شخص کسی مرحلے میں اسے رشوت دینا پڑ جائے، اب دیکھیے وہ رشوت لینے والوں کو کیا کیا برا بھلا کہے گا، کتنا انہیں کوسے گا، مجھے بھی نہیں چھوڑ ہے۔ ہاں، یعنی وہ برائی کو برائی جانتا ہے۔ ورنہ عام طور پر دیکھ لیجئے نا، آپ کے اطراف میں ملنے والے بہت سارے شرابی ہوں گے، بہت سارے جواری ہوں گے، ان سے پوچھئے بھائی اپنے بچوں کو جو بڑے پابندی سے مدرسوں کو بھیج رہو، گھر میں بٹھاؤ، پلاؤ، اپنا شوق ان کو بھی سکھاؤ نا، جوا سکھاؤ تاکہ وہ ایکسپرٹ ہوں اور خوب دولت کما کے لائیں تمہارے۔ نہیں، یہ تمام برا کرنے والے اپنی اولاد کو اچھا انسان بنانا چاہیں گے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں اس کے لیے لاکھ تعویلیں کریں، وہ غلط چیز غلط ہے۔ برائی معروف ہے، پہچانی جاتی ہے، نیکی معروف ہے، پہچانی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ہر انسان کو ودیت کی ہے۔ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کی۔ احتیاطاً یاد دلا دوں، ہر 15 دنوں کے اندر ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن نکالیے، 3 سے 4 ہفتے کے اندر پیر کے ناخن نکالیے، 1 مہینے اور 30 اور 40 دنوں کے اندر جسم کے غیر ضروری بال ہر بالغ لڑکا یا لڑکی نکالنا ضروری ہے۔ 40 دن گزر جائیں گے، ناپاکی کی وجہ سے 1 گناہ ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ہاتھوں کے ناخن نہیں نکلیں گے، کھانے کے اندر جب کھانا کھائیں گے بے شمار چیزیں آئیں گی، بیماری کا سبب بنے گی۔ پیر کے ناخن بڑھ جائیں گے تو ٹھوکر لگے گی، لمبے عرصے تک پٹی باندھ کر چلنا پڑے گا، اپنے کو بھی نقصان، گھر والوں کو بھی نقصان، کسی کو بھی نقصان آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ اور جسم سے غیر ضروری بال صاف نہیں کریں گے، اتنی بدبو آئے گی کہ بازو بیٹھنے والا یعنی شدت اٹھ کر چلا جائے گا، ناک سکیڑ لے گا۔ اب مجھے آج کے دور میں مسلمانوں کو بتانا پڑا، اس لیے کہ میں بے شمار مقامات پہ درس دے چکا ہوں، اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ، انتہائی تعلیم یافتہ، بڑی پوزیشن میں ہولڈرز جب میرے سامنے آ کر پہلی کرسیوں پر بیٹھتی ہیں، ان کے پیروں پر نظر پڑتی ہے تو میں دنگ رہ جاتا ہوں۔ آدھے انچ کے ناخن، اور ان کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آج یہ تمام حضرات جو آج کی محفل میں ہیں، ان کے خواتین سے میں بادب احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ گھر جانے کے بعد اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر پانی میں پیر رکھیں اور پھر نیل کٹر لے کے ان کے پیروں کے ناخن نکالیں۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے پیروں کے ہاتھوں کے ناخن نکالیں، اپنے ناخن نکالیں۔ یہ اسلام میں اس قسم کا کوئی فیشن نہیں ہے، جبکہ اللہ رسول نے اسے فطرت ناخن کے بعد ہاتھ اور پیر کے ناخن نکالنا، جسم کے غیر ضروری بال نکالنا، صفائی کو اللہ کے رسول نے فطرت قرار دیا ہے، اور فطرت کی خلاف ورزی کرنے والے کو اللہ سزا دیتا ہے۔ اور اللہ یہاں فرما رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جس نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا وہ نامراد ہو گیا، جس نے اس کو دبا دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، اب یہاں سے آیتیں سنیے، ایک قوم کا ذکر ہے جس میں صالح علیہ السلام پیغمبر کو بھیجا گیا، قوم ثمود میں۔ اذ انبعث اشقاہا، انہوں نے معجزے کے طور پر ایک چٹان میں سے زندہ اونٹنی کو برآمد کر کے بتا دیا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، صدیوں سے باپ دادا بلکہ پیدائش سے ہم دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، چٹان اپنی جگہ کھڑی ہے، گول پھر کر چوطرف سے دیکھ لیا، کوئی راستہ نہیں ہے اس کے گھس کے نکل کے آنے کا، پیغمبر کے اشارے سے چٹان پھٹ گئی، زندہ اونٹنی برآمد ہوئی۔ لیکن شرط یہ رکھ دی کہ اب یہ اونٹنی ایک دن تمہارے تالاب سے پانی پیے گا اور تم اس دن پانی کے لیے نہیں آ سکتے۔ اسٹوریج کرنا شروع ہوگا، یعنی آج پانی لیا ہے تو کل کے لیے بھی رکھو، کل آ نہیں سکتے تازہ پانی لینے کے لیے، پرسوں آنا پڑے گا۔ 3-4 دن تک اس اونٹنی کو آبزرو کرتے رہے، غور کرتے رہے، دیکھتے رہے، کھاری پیری ادھر ادھر کھیتوں میں، اور وہی کھانے کے بعد جو ویسٹ نکالتی ہے وہ بھی نکال رہی، تو انہوں نے کہا کہ یہ معمولی سی اونٹنی ہے۔ ان کا سب سے شقی آدمی، سنگ دل انسان کھڑا ہوگا، حالانکہ رسول نے ان سے کہا تھا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے پینے دو۔ فَكَذَّبُوهُ،
انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا، فَعَقَرُوهَا، اونٹنے کو مار دیا۔ لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ انہیں زمین کے اندر، زمین میں فنا کر دیا، پیوند خاک کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور جو کچھ اللہ نے کیا ہے اس کو کسی نتیجے کی پرواہ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اب اس اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے میں یہ سورے میں اتنا سنگین الفاظ میں کیوں ایسی بات فرمائی، کیوں بتایا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ایک قوم کو اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا۔ آئیے ایک مختصر ایک سورے کا اور جائزہ لے لیتے ہیں۔ مکے میں نازل ہوا، اور اب مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ مکے والے اب یہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں ضروریات سے اپنے تمام چیزوں سے فارغ ہو کے جب تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو مکے والے آپ کے گھر کے اطراف میں آپ کو باہر نکلنے کے بعد گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ معارج میں فرما رہا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، یہ منکرین دائیں بائیں سے گروہ در گروہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ لالچ رکھتا ہے کہ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، وہ نبی کی مخالفت کرنے کے باوجود جنت میں جائے گا؟ کَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہم نے انہیں بنایا ہے، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آئیے دیکھیں شروع سے، سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع، رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے قیامت آئے گی، اچھے کام نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ ان کا خیال ہے، ان کا طنز یہ ہے کہ لائیے وہ قیامت کہاں ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا عذاب ہے کدھر ہے، کیسا ہے، آسمان کے ٹکڑے گریں گے، زمین ہچکولے کھائے گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئے گا، کہاں وہ عذاب کو لائیے ہم۔ اللہ حیرانی سے پوچھا ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع، مانگنے والے نے اللہ سے مانگا تو مانگا بھی کیا، عذاب مانگا۔ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، جبکہ کافروں سے اس کا دور کرنے والا، اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ، سوائے اللہ کے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور جبرائیل جو اس کے روح چڑھ کے جاتے ہیں تو فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، زمین سے آسمانوں کا سفر جب ہوتا ہے تو وہ ایک دن، اور وہ ایک اللہ کا دن زمین کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر صبرا جمیلا، صبر کیجئے، بہت اچھا صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک ٹیبل کے اطراف میں آپ بیٹھ جائیے جیسا میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ سرا اور یہ سرا آپ کو دونوں نظر آئیں گے۔ کائنات کی ابتدا اور انتہا اللہ کے سامنے ہے، اس لیے اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے یہ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، ہم تو اسے قریب دیکھیں، نراہ قریبا۔ اور یہ کس دن ہوگا؟ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے، ولا یسأل حمیم حمیما، جگری دوست ایک دوسرے سے پوچھیں گے نہیں، حالانکہ وہ بازو بازو کھڑے ہوں گے، جیسی اعمال نامے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یبصرونہم، شناخت آ جائے گی، پہچان آ جائے گی۔ ابا بازو کھڑے، جب تک معلوم نہیں تھا، امی کھڑے ہوئے ہیں، دوست ہے، بیوی ہے، بیٹے ہیں، عزیز اقارب ہیں، ہر کوئی ہے۔ اور اس دن انسان چاہے گا، یود المجرم، گنہگار چاہے، دیکھیے یود المشرک نہیں کہا گیا، یود الکافر نہیں کہا گیا، اس لیے کہ ان سے حساب کتاب ہوگا ہی نہیں۔ تم نے اللہ ہی کا انکار کیا تو پھر اب تم سے حساب کتاب کیا گیا، تم اللہ کے ساتھ شرک کیا جو شرک اللہ کو معاف نہیں کرتا، تو تمہارا حساب کتاب نہیں۔ یہ گنہگار مجرم مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یود المجرم، مسلمان ہو کر بھی تم نے جرم کیا۔ اب یہ مجرم جس نے جو غلطیاں کریں اس کے عوض یہ کیا چاہیں گے؟ لَا يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، آج جن بیٹوں کو پالنے کے لیے ہم نے اپنی جوانیوں میں اپنے منہ کو روک دیا، کیا کھاتے ہیں، بچوں کے لیے لے جائیں، اب کیا پہنتے، چلو ہمارا ہو گیا، اب اپنے بچوں کو پہنا کر خوش ہوں۔ اچھے اسکول، ابا تو شاید ہم کو اتنے اچھے اسکول نہیں پڑھا، ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں، کالج میں پڑھائیں گے، اچھی ملازمت کے لیے دنیا بھر کی سفارشیں کروائیں گے، اچھے گھر میں نکاح کے لیے
یہ بیٹا جس کے لیے ہم نے زندگی خرچ کر دی، انسان اس بیٹے کو بھی فدیے میں دینا چاہے. وہ صاحبتی ہی وہ اخی، وہ بیگم کی ایک ایک فرمائے بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے پوری کرتے ہیں، اس کو بھی دیں گے. اللہ میں اس کو بھی ڈال دیجئے. اپنے بھائی کو، وہ فصیلتی ہی التی توئی، اور وہ قریب ترین خاندان جو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا تھا، ہر مشکل میں ساتھ دیتا تھا. بلکہ انسان اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ پروردگار میرے علاوہ کائنات کی ہر ذی روح کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، کلا ہرگز نہیں. انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی، ایک لپٹ، ایک شعلہ آ کر قریب سے گزرے گا. نزاعۃ للشویٰ، گوشت پوشت چاٹ کے رہ جائے گا جسم سے. جب یہ جلد ختم ہو جائے گی تو ہر انسان بھیانک نظر آئے گا. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کا ہر حال یہ ہے کہ تھوڑ دلا پیدا ہوا ہے. اللہ نعمتوں سے نوازے تو اکڑ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، غرور تکبر میں، ذرا آزمائش میں مصیبت میں ڈال دے اور بلبلانا شروع کر دیتا ہے، شکایتیں شروع کرتا ہے. یہ دونوں طریقوں سے بچنے والے کون ہیں؟ الا المصلین، وہ مصلی نہیں جو میں اور آپ ہیں، قرآن سمجھ کے پڑھنے والے. میں ابھی بھی عدمن درخواست کر رہا ہوں، جتنے سورے یاد ہیں ان کا 8-8 10-10 مرتبہ ترجمہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد میں اپنی نمازوں پر غور کیجئے، دیکھیے کتنا بڑا فرق آ جائے گا. تمام خواتین و حضرات، اور یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ کیجئے. بچوں کو مولوی صاحبوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو بے شمار سورے یاد کرا دیتے ہیں، پارے یاد کرا دیتے ہیں، بہت سارے تو قرآن حفظ کرا دیتے ہیں، لیکن معنی نہیں سمجھاتے. خدا کے لیے قرآن سے یہ کھلواڑ مسلمانوں کو بند کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں تمہاری سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ پروردگار تیرے کلام کو سب سے زیادہ نادانی سے یہ پڑھتا تھا، بغیر سمجھے گا. صرف اسے ناز تھا، اس کی قرأت اچھی ہے، اس کی تجوید اچھی ہے، اس کی آواز اچھی ہے، سمجھتا نہیں تھا. حالانکہ اس کے گاؤں سے، اس کی بستی سے، اس کے شہر سے، اس کے باپ کا، بھائی کا، بیوی کا، دوست کا خط آیا تو 10-10 بار پڑھتا تھا، ان کی لکھی ہوئی باتوں کو یاد کرتا تھا، ان کے لکھے ہوئے سامان کی فہرست خریدتا تھا، لے جا کر تحفہ میں سال میں جب چھٹی جاتا تو دیتا. لیکن سال ہر سال تیرے کلام کو اس نے پڑھا، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. بتائیے میں کیا غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں آپ سے، کیا غلط کہہ رہا ہوں آپ سے. عمروں کے کتنے سال ہم نے نکال دیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے سننے والے یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے اطراف میں آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے دوست بستی والے لوگ نہیں ہیں، کیا یہ ان کو جنت میں جانے سے ہمیں کوئی دشمنی ہے؟ ہم ان کا راستہ خدا نخواستہ روکنا چاہتے ہیں. جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اللہ کے عذاب پکڑ سے، دوزخ سے بچے، تو کیا ہم نہیں چاہتے تمام لوگ جنت میں جائیں؟ اور یقین مانیے ہماری وجہ سے جتنے جنت میں جائیں گے ان تمام سے ہمارا درجہ اونچا ہوگا، اس لیے کہ وہ ہماری وجہ سے اس دین میں داخل ہوئے، ہماری وجہ سے دین کے صحیح راستوں پہ چلنا شروع کیا، بدعتیں ختم کر دی انہوں نے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شان بتا رہا کہ جو نمازی ہوتے ہیں وہ ان کا حال کیا ہے؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ نمازوں کی بڑی پابندی کرتے ہیں. یہ نماز ایسے نہیں کہ جب دل میں آیا پڑھ لیے، اذان کے ساتھ ہی یہ نماز کی تیاری شروع کر دیتے. حضرت علی کا حال یہ تھا کہ اذان ہوئی چہرے کی رنگت بدل گئی. امیر المومنین، اذان کے بعد میں یہ کیفیت ایسا کیوں ہو رہا؟ چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے. تمہیں کیا معلوم اب میں وضو کر کے کس کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں؟ آج وہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن کل میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور وہ مجھ سے حساب لے رہا ہوگا. وہ نماز میں کھڑے رہنے کو قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے برابر سمجھتے تھے. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. ہم تو کھڑے رہتے ہیں جسمانی طور پر، لیکن دل و دماغ ہمارا کہاں رہتا ہے؟ پھر یہ ان کے مالوں میں آمدنیوں میں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، انہیں معلوم ہوتا ہے، ان کو بتانا نہیں پڑتا. قرآن پڑھیں گے تو ایک ایک چیز معلوم ہو جائے گی. ہمارے مال کے پہلے حقدار ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، شادی ہو گئی، بیوی بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار قریبی عزیز اقارب، ہمارے پڑوسی ہیں، غیر مسلم وہ ہیں جو مصیبت میں گر گئے ہیں. ہمارے مال دینے کی وجہ سے اسلام کی طرف ان کا دل راغب ہو سکتا ہے. ہر کوئی اسلام کا دشمن نہیں ہے، بڑے کم دشمن ہیں، لیکن جو نادان ہیں دشمنان اسلام انہیں اپنے فیور میں استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑے رہ جائیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، وہ اسلام کی طرف لوٹ کر آئیں گے.
والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ زندگی یوں گزارتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے قیامت کا دن آئے گا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں کے، لونڈیوں کے۔ دیکھیے یہ آیت یاد رکھیے، آج بھی لونڈیاں حلال ہیں، لیکن کہاں؟ اسلام اور کفر کی جو باقاعدہ آخری جنگ ہوگی، جب بھی ہوگی، اس میں آج دنیا کی ہر فوج میں خواتین ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلمان فوج، غیر مسلم فوج، دونوں میں عورتیں ہیں، چاہے وہ تیمارداری کے لیے نرسز کے طور پہ کیوں۔ مسلمان فوج کو شکست ہو جائے تو کافر ہماری عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ چھوڑیں گے انہیں؟ عصمت، ان کی عصمت خراب کریں گے، تار کریں گے یا نہ کریں گے؟ لیکن مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ البتہ آپ شرط یہ رکھی ہے کہ مسلمان سپہ سالار یا حکمران جس کے ہاتھ میں پورے اختیارات ہوں گے، وہ چاہے گا تو ان قیدیوں کو فری چھوڑ دے گا، احسان کرے گا اس قوم پر۔ ان قیدیوں کو چھوڑ کر اپنے قیدیوں کو واپس لے گا، ان قیدیوں کو چھوڑ کر پیسے کی ضرورت ہوگی مال لے گا، ہتھیار لے گا، ضرورت کا سامان لے گا۔ ان قیدیوں کو اگر نہیں چھوڑنا چاہے گا تو مسلمانوں میں غلام اور کنیزیں تقسیم کر دے گا۔ اب جس عورت کو ایک مسلمان سپاہی کو دیا گیا، صرف وہی سپاہی اس عورت سے چاہے تو ازدواجی تعلقات رکھ سکتا ہے، شرط نہیں ہے۔ آپ اس کے وہ فوجی کی پہلے سے بیویاں ہیں، بیوی ہے، وہ نہیں چاہتا دوسری عورت سے تعلق رکھے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسے دین سکھاؤ، اسلام کی تعلیمات دو، اور مسلمان ہو جائے تو کسی اچھے سے شادی کر دو، یا تم کو حاجت ہے تمہاری شادی نہیں ہوئی، اس کو دین سکھاؤ، آزاد کرو، نکاح کرو۔ ورنہ تم نے بغیر اسے آزاد کیے کہ بھی سے تعلق رکھا ازدواجی، اور اس سے اگر تمہاری اولاد ہو گئی تو خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ اسلام میں غلامی کا سسٹم ختم نہیں کیا ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کو بھی سزا دینی باقی ہے۔ اور آج مسلمان عورتوں کے ساتھ مختلف ممالک میں جو سلوک ہو رہا ہے اس کی تفصیلات آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ بیوی اور لونڈیوں کے علاوہ اگر کوئی اور چاہے تو اس کے لیے یہ بہت تجاوز کرنے والے کے لیے پھر سزا ہے۔ اور وہ یہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، عہد کا پاس رکھتے ہیں، اپنی گواہیوں میں راز باز ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کہاں رہیں گے؟ اولئک فی جنات مکرمون۔ اب آئیے آیت نمبر 36 سے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ یہ ہے سیرت قرآن میں نے جو ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے۔ مکے کا شروع 4 سال کا دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام جب نکلتے ہیں تو ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، سورہ مطففین میں آپ پڑھ چکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیکار لوگ ہیں، اوباش ہیں، ہنسی مذاق دلگی کرتے ہوئے بیکار وقت ضائع کرتے ہیں، کام کاج ان کو ہے نہیں۔ اب ان کی ایک ہی ذمہ داری ان کے سرداروں نے پیچھے لگا کے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے نکلے گھیر کے کھڑے، فَمَالِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِينَ۔ ایک گروہ دائیں سے آ رہا ہے، ایک گروہ بائیں سے آ رہا ہے، آپ کو گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو دعوت دینے سے روک رہے ہیں، اور اپنی دانی سے سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا نیکی کا کام کر رہے ہیں، جنت میں جائیں گے۔ اللہ انہیں دھمکی دے، اَلَا نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ۔ ہم چاہیں تو انہیں شہروں کو مسخ کر دیں اور ان کی جگہ پر دوسرے قوم کو لائیں۔ تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کیجئے، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ انہیں کھیل کود میں بےہودہ حرکتوں میں پڑے رہنے دیجئے تاکہ یہ اس دن تک پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جائے گا۔ دنیا میں تو ایک دن آئے گا، انہیں بھی معلوم ہے مرنے والے ہیں۔ اب جب وہ دن وہ ہوگا جب یہ قبروں سے نکل کر یوم یخرجون من الاجداث الی ربہم ینسلون، قبروں سے نکلیں گے، ان کے ذرے جڑ کر ان کا مجسمہ بن جائے گا، اور روحیں لا کر فرشتے ان کے جسموں سے جوڑیں گے، یہ زندہ انسانوں کی طرح دوڑتے ہوئے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں شرمندگی سے جھکی ہوگی، اور ذلت ان پر طاری ہوگی، چھائی ہوگی، چہرے پر کلساہٹ ہوگی، کالک ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، بھول گئے تھے تم۔ ایک تو تمہاری قیامت اس دن ہو گئی جب تمہاری روح کو تمہارے جسم سے جدا کر دیا گیا۔ دوسری قیامت یہ ہے کہ قیامت ہوگی، پوری کائنات کا نظام درہم برہم کیا جائے گا۔ اس آخری دور میں رہنے والے چاند سورج کو آپس میں لپٹا ہوا ایک دوسرے سے دیکھیں گے، بارش کی طرح چاند
سیارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، زمین بری طریقے سے ڈگمگا جائے گی، اور انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں پوچھے گا این المفر، کوئی جگہ ہے فرار کی؟ کلا لا وزر، کوئی جگہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے آپ اور میں نہیں رہیں گے، یہ منظر صرف آخرت کا انکار کرنے والے رہیں۔ آج کا مسلمان کتنا ہی گنہگار صحیح، لیکن ہے مسلمان، آخرت پر ایمان کمزور صحیح، لیکن ہے کہ ہاں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب اللہ کے دربار میں دینا ہے، یا تو انعام میں جنت ملے گی یا سزا میں دوزخ ملے گی۔ البتہ کچھ ہمارے مولوی حضرات نے ہم کو بہکا دیا کہ بس جو کاروبار زندگی چل رہا ہے اچھا برا اس کو چلاتے رہو، بس رات میں آ کر سیدھی کروٹ سو جاؤ جنت میں چلے جاؤ، یہ سنت رسول ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو تمام حاکموں کا بہترین فیصلہ کرنے والا حاکم ہے، اور جس کی گواہی سورہ 3 میں آپ نے اور میں نے دی ہے، جب اللہ نے سوال کیا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام ججوں سے، تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ ہم نے اور آپ نے جواب دیا تھا بلا، یقیناً ہے، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رتی برابر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ نیکی کرنے والوں کو تو بلا حساب اجر ثواب ملے گا، لیکن برائی کرنے والوں کو مثلہا، جتنی برائی کی اتنی ہی سزا ملے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹی برائی، کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی سے قرض لیا ڈوبا دیا، کسی کی کوئی چیز لی انکار کر دیا۔ اب یہ جو حقوق العباد میں بندے نے نا انصافیاں کی ہیں، بے اعتدالیاں کی ہیں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے۔ اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ اگر نمازوں میں کمی کوتاہی ہو، فرائض میں، تو نوافل سے، سنن سے پوری کی جائے گی۔ نوافل اور سنن کو فرض کا درجہ دے کر اللہ معاف کرے گا، یا ویسے بھی اللہ چاہے تو یغفر لمن یشاء، ویسے ہی معاف کرے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ قرآن کی ساری تعلیمات حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ حقوق اللہ کا بڑا تھوڑا سا حصہ، 4 عبادتیں کلمہ پڑھنے والے پر، جس نے اللہ کا انکار اقرار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، اب اس پر 4 عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ 2 عبادتیں تو مقدرت کے ساتھ ہیں کہ مال ہے، حج کے لیے جا سکتے ہو تو جاؤ، ورنہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔ مال ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہو، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، تو تم سے پوچھو گی، ورنہ زندگی بھر 7 تولے رکھو پوچھ نہیں ہوگی۔ البتہ روزے کے لیے بھی تھوڑی گنجائش ہے، سفر میں ہو، بیمار ہو، روزہ مت رکھو، بعد میں پوری گنتی کرو۔ اب رہی بات نماز کی، یہ تو ہمیشہ حاضری دینا ہے اور باجماعت۔ پھر میں یاد دلاؤں، اپنے گھر کے بالغ لڑکوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو، تمام دنیا کے مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ان کو تمام وباؤں سے محفوظ رکھے، اور ان کی موتوں کو، ان کی اگر قسمت میں اللہ نے ان کی موت لکھی ہے تو ان کی موت کو مؤخر کرے، اس وبا کے ٹلنے کے بعد جس کو چاہے واپس اپنے پاس بلا لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔